बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के अंदर हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हूँ डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाले से। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खाना काबा के अंदर वलादत हुई है, इसके ऊपर आज हमारा एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ किताब भी लिखी है और ये किताब है मौलूद काबा मौला अली अलैहिस्सलाम। इस किताब की रोशनी के अंदर भी हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो खाना काबा के अंदर वलादत है उसके पीछे राज क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके फ़ज़ाइल बयान किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो आपके फ़ज़ाइल बयान किए उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, जिसके अंदर मुख्तसरन एक दो मैं बताता चलूँ कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। बस जिसे इल्म चाहिए वो दरवाज़े से आए। अली हक़ के साथ है या हक़ अली के साथ है, वो जहाँ भी हो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये वो तमाम फ़ज़ाइल हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ुद बयान फरमाए हैं। इसके ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं मुख्तसरन बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम था फ़ातिमा बिनते असद और हज़रत अली आपके पाँचवें औलाद थी आपकी। इससे पहले आपके 4 बच्चे जो हैं वो पहले मौजूद थे। हज़रत अबू तालिब आपके वालिद का नाम है और आपकी वालदा जब खाना काबा के अंदर गई थी तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक आता है कि उन्होंने आपको देख लिया था। फिर आपका क़याम है 3 दिन तकरीबन आता है, कुछ कुतुब के अंदर 4 दिन का भी आता है कि आप वहाँ खाना काबा के अंदर रहीं। और फिर इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के बाद के फिर वो तमाम वाक़यात और चीज़ें हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। 21 रमज़ान मुबारक को कूफ़ा के अंदर आपकी शहादत हुई थी, 19 को आपको ज़रब लगी थी और 21 को आपकी शहादत हुई थी। मैं इन मौज़ूआत के ऊपर आज प्रोग्राम के अंदर बात करने के लिए जिन शख्सियात को मैंने दावत दी है, मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब का, जो कि मुसन्निफ़ भी हैं इस किताब के। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आप अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं, बल्कि पाकिस्तान के दीगर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी आपने हमेशा जो है वो बड़ी तवाना आवाज़ है और बड़ी जामिया गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं आपकी इजाज़त से मुफ्ती साहब मैं सबसे पहले डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब के पास जाना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप बताएँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पैदाइश है, जो आपने भी मौलूद काबा मौला अली अलैहिस्सलाम जो किताब भी लिखी है, कि इन आपके नज़दीक और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के नज़दीक जो है वो पैदाइश उनकी खाना काबा के अंदर हुई है, तो इसके ऊपर आपका ये तहकीकी किताब जो है वो किस तरह से आपने दलाइल को जमा किया और दलाइल को जमा करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपकी पैदाइश खाना काबा के अंदर है, उसके ऊपर ज़रा तफसील से रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा और अहम सवाल डॉक्टर साहब आपने किया। आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करने के लिए बैठे हैं वो मौला कुल, इमाम कुल, बाब मदीनातुल इल्म, सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की मुक़द्दस और पाक हस्ती है। और 13 रजबुल मुरज्जब के हवाले से कुतुब हदीस, कुतुब सैयर और कुतुब अहादीस के अंदर आता है कि आपकी जो विलादत बासादत है वो काबतुल्लाह के अंदर हुई। इंट्रो में और क्वेश्चनिंग के अंदर ही आपने ये फरमाया कि एक तहकीकी अंदाज में, चूँकि इसके ऊपर मबसूत किताब भी मैंने लिखी, तो उसकी क्या यानी कि तारीख़ इसके बारे में क्या कहती है, मुहद्दिसीन की क्या वो पूरा वाक़या है क्या। देखें, जितने भी मसालिक हैं उनमें बाज़ लोग अगर किसी चीज़ के साथ तताबुक कर रहे हैं, इत्तेफाक़ राय कर रहे हैं और बाज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो अपनी अपनी हर एक बंदे की राय होती है। अहले तशय्यो जो हमारे भाई हैं बैनुल मसालिक के हवाले से अगर बात की, वो तो सारे इसके कायल हैं। और अहले सुन्नत की जब बात की जाए तो उनमें लोगों का इख्तलाफ है। अच्छा, अब इख्तलाफ क्यों है? वो इख्तलाफ इस वजह से है कि किसी की नज़र से सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की का जो मौलूद काबा होना है, काबा के इन साइड पैदा होना है, वो किसी की नज़र से गुज़रा है और किसी की नज़र से नहीं गुज़रा। इसका जो इख्तलाफ है बेसिकली ये है।
یعنی جس بندے نے ایک چیز واقعہ کو پڑھا نہیں ہے وہ تو کہے گا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو یہ جانتا نہیں ہوں۔ پھر اس کے اوپر بعض لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اچھا جی کعبۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک بڑا برکت ایک جگہ ہے، گھر ہے رب تعالیٰ کا، بیت اللہ ہے، تو وہاں پہ سیدنا علی کی ولادت کا پیدا ہونا یہ ایک عقل سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی وہاں پہ 313 جو ہے نا وہ بت بھی تھے، تو عقل اس بات کو بھی نہیں تسلیم کرتی۔ اچھا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہل سنت ہیں، اہل تسنن ہیں یا اہل تشیع ہیں، وہ امام حاکم جو ہے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف، وہ مستدرک حاکم کے اندر 405 ہجری آپ کی ڈیتھ ہے امام حاکم کی، ان کا قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں لقد تواترت الاخبار بے انا فاطمہ بنت اسد والدت فی جوف الکعبۃ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبۃ، کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ جب آپ کو درد ذی ہوئی تو آپ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑی تھیں یا طواف کر رہی تھیں، دیگر روایات کے اندر ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ یہ منشا تھی، رب تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اس کی یہ رضا تھی، بیت اللہ ایک طرف سے جو ہے نا وہ شک ہوا تو آپ اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ ایک تو روایت یہ ملتی ہے، اور وہاں پہ مولا کائنات کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی جب ولادت ہوئی ہے نا تو زمین اور آسمان دونوں جو ہے نا وہ روشن ہوئے ہیں۔ اچھا اس کے بارے میں محدثین یہ لکھتے ہیں، ایک علامہ صاحب ہیں علامہ شرف الدین، وہ لکھتے ہیں کہ اشرقت لولادتہ الارض وفتحت ابواب السماء وسمع فی الہواء، کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو زمین بھی روشن ہوئی، یعنی کہ وہ تھا تو دن کا ٹائم نا، تو اس وقت جو ہے نا اچانک ایک نور زیادہ ہو گیا، اس کے بعد پھر آسمانوں کے اوپر ایک خاص قسم کا نور جو ہے نا وہ پھیل گیا، جس کو وہاں پر موجود لوگوں نے ملاحظہ کیا، حالانکہ وہ جو ادھر ادھر لوگ جو تھے وہ کفار تھے، وہ کوئی اہل ایمان نہیں تھے۔ تو پھر وہ جو محدثین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی، خصصت ما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الردی وان اسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی، کہ ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی، گویا کہ ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کو کہ ہم نے آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک بچہ جو ہے وہ خاص کر دیا ہے جس کا نام علی ہے، اور یہ بچہ آنے والا عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، نکالا ہے۔ اب آپ نے تحقیق و تدوین کے حوالے سے بات کی، دیکھیں اس کتاب جس کتاب کا آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، میں نے جب یہ تواتر کا لفظ امام حاکم یوز کرتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، تو امام حاکم سے پہلے کس محدث نے اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ مین بات ہے۔ دیکھیں امام بخاری 256 ہجری میں وفات ہوئی ہے آپ کی، ان کے ہم اثر امام فاقہی گزرے ہیں، انہوں نے اس جو ہے نا کے اندر اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے اخبار مکہ 277 ہجری، 405 ہجری امام حاکم نقل کر رہے ہیں اور 277 ہجری امام جو ہے نا وہ فاقی نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب انہوں نے سند یہاں پہ نقل کی، اور حدیث سند نقل کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اول مولود من ولدا فی جوف الکعبۃ من بنی ہاشم من المہاجرین ہوا علی ابن ابی طالب، کہ مہاجرین میں سے جو ہاشمی خاندان میں سے جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والی ہستی ہے، یہ حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ ایک تو یہ سند کے ساتھ یہ حدیث امام فاقی نے اس کو اخبار مکہ میں نقل کیا ہے، اور اس سے اگر ہم پہلے جاتے ہیں، پہلے ایک ادیب ہوئے جاہز، وہ جناب لکھتے ہیں اپنے رسائل میں، انہوں نے بھی یہ سارا واقعہ کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کس طریقے سے وہ جو ہے نا کعبۃ اللہ میں داخل ہوئی ہیں، وہ بڑا چونکہ ڈیٹیل میں واقعہ ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ یہ اب جو ادیب ہے یہ 255 ہجری کا ہے، امام بخاری سے بھی 1 سال پہلے کا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب رسائل جاہز کے اندر یہ لکھا ہے کہ مولا علی وہ ہستی ہیں
کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور اس ہستی کا اس مقام و مرتبہ میں پیدا ہونا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کی شان اعلیٰ اور افضل اور بلند مرتبے والی ہے، اسی طرح مولا کائنات کی بھی شان جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی آپ نے گفتگو کی ہے یہ تمام آپ نے اپنی کتاب سے گفتگو کی ہے، اور آپ کی کتاب ایک تحقیقی کتاب ہے جس میں آپ نے تمام مکاتب فکر کی کتب سے جو ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ نے اس کے اوپر لکھی ہیں، اور یہ ہم آپ کو اس کام کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس کی فردر تفصیل جو ہے اس کو پروگرام کے آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ میں مفتی سید عاشق حسین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر اقبال صاحب نے ولادت کے موضوع کے اوپر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی جو رائے تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنی کتاب جو تحریر کیا اور وہ اس اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ، چونکہ آپ کا اپنا ایک تحقیقی کام ہے اور آپ نے اس کے اوپر کیا تحقیق کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فاطمہ بنت اسد کا جو واقعہ ہے جس میں آپ حرم کے اندر تشریف لے جاتی ہیں اور پھر حضرت ابو طالب کا وہاں پہ کیا کردار ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اوپر روشن ڈالیے گا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد پھر آپ جو ہے وہ حضرت ابو طالب سے، پہلے وہ تالے کی چابی جو ہے وہ لگ نہیں رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ کسی طرح سے 3 دن کے بعد وہ چابی جو ہے وہ لگی، اور 4 دن کا بھی آتا ہے، تو ذرا اس کے اوپر آپ تفصیل سے روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ارسلان فاروق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور چیئرمین سچ ٹی وی علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے اس موقع پر بھی، جو کہ تاریخ اسلام کا انتہائی اہم موڑ ہے اور تاریخ اسلام کے اندر دھارے بدل دینے والی شخصیت کا کردار ہے، جو آج بھی غیرت مندوں کے لیے ایک آئیڈیل کردار ہے، جو آج بھی جرت اور بہادری کا نشان ہے، وہ ذات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آپ کے ڈھیروں القابات ہیں، آپ کی ڈھیروں صفات ہیں، آپ کی ڈھیروں شانیں اور عظمتیں اور رفعتیں ہیں، اور ان میں سے ایک ہے کہ آپ کو امام الاتقیاء کہا گیا جی، متقیوں کے امام۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اس صفت تقویٰ کو اگر ہم لیں، اور تقویٰ طہارت میں بھی ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں بھی ہے، تقویٰ خوف میں بھی ہے، تقویٰ بچ کر چلنے میں بھی ہے، یعنی ہر گناہ سے، ہر شر سے بچ کر چلنے والے کو بھی متقی کہتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، طہارت کا میں اس طرف جاؤں گا، ولادت کعبہ کے حوالے سے طہارت، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امام المتقین کہا گیا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، میں متقیوں سے پیار کرتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر صاحب اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہے تو ان کے امام کے ساتھ اللہ کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ان اللہ، ڈاکٹر صاحب، ان اللہ یحب المتقین۔ اب اس تقویٰ و طہارت کو ہم لیں تو جس کعبے کا طواف بے وضو عورت نہیں کر سکتی، اس کعبے کے اندر جس عورت نے جنم دیا ہے اس کی طہارت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس کعبے کے اندر عورت نفاس میں جی، اور منتھلی شرعی عذر میں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان کے اور اپنے درمیان جو ایک شرم و حیا کا پردہ ہے، جو حجاب کا پردہ ہے، میں اس سے فقط شرعی عذر کہوں گا، جو عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر وہ عورت حج پہ بھی گئی ہوئی ہے، اگر وہ عورت عمرے کے تمام مناسک ادا کر رہی ہے، مگر فقط اس کا واجب الطواف ڈاکٹر صاحب رہ گیا ہے، اس دوران وہ عورت منتھلی عارضے کا شکار ہو جاتی ہے، تو حکم کعبے سے نکل جا، بالکل ایسے، کعبے سے نکل جا، جب تک تو پاک نہیں ہوگی تو میرے کعبے میں نہیں آئے گی۔ فاطمہ بنت اسد تیری عظمتوں پہ قربان، تیری طہارتوں پہ قربان، تیری شانوں پہ قربان کہ تو کعبے کے اندر بیٹے کو پیدا کر رہی ہے، اور جس کا کعبہ ہے، جس کا گھر ہے، اس کی مشیت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب مشیت کیا ہے؟ خود رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ام علی المرتضیٰ جناب سیدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا،
وہ طواف کر رہی تھیں تو درد ذیل ہوا تو پھر انہوں نے کہا میں کہاں جاؤں. یہ ایسی بات نہیں، مشیت کے کارخانے میں باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی تھی. بالکل اور اس منصوبہ بندی کا پردہ میرے خود رسول پاک علیہ السلام منکشف کرتے ہیں. آپ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھیوں کو عالم ارواح میں چن لیا تھا. اللہ نے جن روحوں نے میرا ساتھ دینا تھا نا، اللہ نے ان کو عالم ارواح میں ہی چن لیا تھا. اگر دیگر صحابہ اکرام کی روحوں کو اللہ نے سنگت مصطفیٰ کے لیے چنا ہے تو اخی مصطفیٰ کے لیے اگر کعبے کے اندر ولادت کی صورت میں اللہ نے چن لیا تو اللہ کے چناؤ پر ہم کیوں اعتراض کریں. اور ڈھیروں دلائل جو ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے دیے یقیناً لائق تحسین ہیں. تھوڑا سا وہ فاطمہ بنت اسد کا حرم میں جانا اور حضرت ابو طالب کا چابی کے حوالے سے اس کے اوپر میں جناب وہ ایک جملے میں نے ساری تاریخ کو سمیٹا ہے کہ یہ منصوبہ خداوندی تھا. یہ اس کی مشیت تھی. اس کی مشیت میرے آپ کے گھر میں کوئی بندہ. اس کی دلیل ایک اور بھی ہے مفتی صاحب کہ آپ کی اس سے پہلے 4 اولادیں اور بھی تھی، لیکن یہ فضائل ان کے لیے نہیں ہیں. وہ ان کو آپ نے گھروں میں ہی جنم دیا، لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت آپ کو اس طرف لے گئے. سنگت و وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا تھا اس کو منفرد مقام بھی دینا تھا. اور وہ منفرد مقام میں دور حاضر کے سب سے بڑے اسکالر، دور حاضر کے سب سے بڑے مورخ اور خواب غفلت میں سوئی ہوئی امت کو بیداری کا پیغام دینے والے، وہ جس کو اللہ نے اس محبت کا صلہ اپنا پڑوس عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے اس محبت کا صلہ اپنا پڑوس عطا کیا. آپ حیران ہوں گے کہ وہ اللہ کا پڑوسی کون ہے. وہ علامہ اقبال ہے جو آج بھی بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے تلے سویا ہوا ہے. علامہ اقبال کیا ہم سے کم علم تھا جی؟ ہم مولویوں کو زیادہ علم علامہ اقبال سے، جس کے توحید کے شعر تو ہم اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ہم کہتے ہیں اقبال نے یہ فرمایا، اقبال نے یہ فرمایا. تو پھر اقبال کا یہ فرمایا بھی ہمیں جان لینا چاہیے جس نے کہا میں نے تاریخ کے لاکھوں اوراق کھنگالے ہیں، اللہ کی قسم مجھے علی کے سوا کوئی مولود کعبہ نظر نہیں آیا. اور اقبال کہتا ہے کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اقبال کرنے والوں، ویسے بھی میرے ساتھ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال کرنے والوں، توحید کے اس کے ڈنکے بجانے والوں اس کے اشعار کی صورت میں، اور غیرت مسلم کی بیداری کے لیے اقبال کو کوٹ کرنے والوں، پھر اقبال کی یہ بات بھی مان لو کہ اقبال کہتا ہے میں نے آدم سے لے کر اپنی ذات تک تاریخ انسانیت کو کھنگالا ہے، مجھے علی کے سوا کوئی دوسرا مولود کعبہ نظر نہیں آیا. اقبال سند ہے تو پھر اقبال کی اس سند کو بھی تسلیم کر لو کہ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اور 3 دن تک اللہ نے علی کو اپنے آغوش رحمت میں رکھا. اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کے وقت حوران جنت جو تھیں وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی کنیزاؤں کی صورت میں، اور آج کے لفظوں میں میری بیٹیوں آیا اور نرسز کی صورت میں وہ خدمات سر انجام دے رہی تھیں. اور 3 دن تک بچے کو جنم دینے والی خاتون بے یار و مددگار تو نہیں رہ سکتی، کوئی تو ذات تھی جو اس کو توانائیاں بھی دے رہی. چلے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر اقبال صاحب آپ کے پاس جاؤں گا اور میں اس ولادت کا راز آپ سے جاننا چاہوں گا. اس کے اوپر آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی روشنی ڈالی ہے تو ناظرین کے لیے اس کے اوپر تفصیل سے بات کیجیے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. آج ہم 13 رجب المرجب کے حوالے سے ولادت حضرت علی کے اوپر خصوصی طور پر پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، خصوصی پروگرام ہے یہ. اور ڈاکٹر اقبال چیشی صاحب سر، کعبۃ اللہ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اس کے پیچھے منشا کیا تھی؟ کائنڈلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بہت اچھا، اور ناظرین کے افہام و تفہیم کے لیے آپ نے بہت شاندار میں کہوں گا اور پورا اس پروگرام کا ایک کرکس ہے جو آپ نے سوال کیا. دیکھیں کائنات میں اتنے احداث و وقائع اور واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے نا، وہ عقل کے جب پیرائے میں بندہ سوچتا ہے تو بندہ پر اچھا یہ کیسے ہو گیا. اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو اونٹنی ہے وہ پہاڑ سے باہر آ گئی. اب اس طرح پتھر میں سے، ٹھیک ہے، پتھر میں سے باہر آ گئی یا پہاڑ میں سے باہر آ گئی، تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اب پھر بھی وہ نہیں مانے. یہ میں تھوڑا سا بس ایک ٹچ دے رہا ہوں. اسی طرح پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، بالکل فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا،
कुल्लु उनासिम मशरबहुम कमा क़ाल अल्लाह ताला। अब ये इस तरह के वाक़यात हैं, अगर इनको अक्ल के पैराए में हम इनको जांचेंगे ना, इनको मैयर करेंगे, तो अक्ल वहाँ पे मबहूत होकर रह जाएगी मुहद्दिसीन ने। बल्कि मैं आगे इसी टर्न में मैं आपको बयान अर्ज़ करता हूँ कि मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी ज़बान नबूवत ने मौला अली के मौलूद काबा होने की बाकायदा गवाही दी है, वो मैं बाद में चल के बयान करता हूँ। अच्छा, मौला अली का भी जो विलादत काबा के अंदर आपकी जो विलादत है ना, वो भी इसी बात का और इसी वाक़या में से एक है। देखें, आप अल्लाह तबारक व तआला को ये पता था, आपने राज की बात की कि इस बात के अंदर राज क्या है कि मौला अली काबातुल्लाह के अंदर पैदा हुए हैं। खालके कायनात का ये इरादा, ये मंशा और उसकी रज़ा ये थी कि काबातुल्लाह को मुखातब करके गोया कि कहा जा रहा है कि ए काबातुल्लाह, तेरे अंदर जो कुफ़ार ने बुत रखे हैं और इतने ज़्यादा बुत पड़े हैं, एक वक्त आएगा जो तेरे अंदर जो हस्ती तशरीफ़ लाई है वही तुझे बुतों से पाक करेगा। देखें यहाँ पे मैं हदीस कोट करता हूँ, ये एजाज़ मौला अली को है, हुजूर के मुबारक शानों पे चढ़े हैं और मौला अली जो है ना वो बुतों को उन्होंने गिरा दिया है। ये बड़ा जो है ना तफसील के साथ ये वाक़या है। अब यहाँ पे मौला अली कहते हैं लऊ नील तुस्समा, अगर मैं जिस वक़्त मैं शाने मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सवार था, तो अगर मैं चाहता ना तो मैं आसमान को पकड़ लेता। अच्छा, ये हदीस के अंदर सारे के अंदर ये अल्फाज आते हैं। बेसिकली ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए मौला अली पाक को ये शान अता की है कि बुतों आप काबातुल्लाह के अंदर आए हैं और आने की वजह से आपने बुतों से काबा को पाक किया है। और वो जब आप बड़े हुए तो जो है ना वो सारे कुतुब सैयर और हदीस के अंदर ये वाक़या मिलता है। और अब मैं इस आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैं ये वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा सिर्फ़ एक आधे मिनट के अंदर। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इस हदीस के रावी हैं, मैं वो आपके सामने वो हदीस भी बयान कर देता हूँ कि हज़रत अबू तालिब जो हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, वो रिवायत करते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि सअलतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मिलाद अली इब्न अबी तालिबिन। सहाबी रिवायत कर रहे हैं नबी से कि या रसूलल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और आपकी विलादत कैसे हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में आप हमें ख़बर दें। सवाल किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द सअलतनी अन खैर मौलूदिन, तूने उस शख्सियत के बारे में सवाल किया है जो बेहतरीन जिसकी पैदाइश है, जिसकी पैदाइश बड़ी पाकीज़ा है, जिसकी पैदाइश बड़ी मुतहर है। अच्छा, इन अल्लाह तबारक व तआला खलका अलीयन मिन नूरी व खलकनी मिन नूरी ही। अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली का नूर मेरे नूर से पैदा किया और मेरे नूर को अपने नूर से पैदा किया। बहुत खूब। अब यहाँ पे वकिलाना मिन नूरिन वाहिद, दोनों एक नूर से हो गए। अब जब ये जो नूर थे दोनों, सुम्मा इन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नक़लना मिन सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम फ़ी अस्लाबिन ताहिरतिन इला अरहामिन ज़कियतिन, पाक रहमों से पाक पुश्तों की तरफ ये नूर जो है मुंतकिल होते रहे। एक जो है नूर वो सैयदना अब्दुल्ला की तरफ आ गया और एक नूर हज़रत अबू तालिब की तरफ आ गया। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा वाक़या बयान कर दिया है ना, तो जिस रात वोलेदा यूलादो फ़ी ज़हरे का वह हुआ वलीयुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, हज़रत अबू तालिब को एक वहाँ पे बड़ा तवील वाक़या मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, एक आबिद और जाहिद ने वहाँ पे कहा जब इनको देखा कि आपके यहाँ एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो पाक होगा, जो साफ़ होगा और बैतुल्लाह के अंदर पैदा होगा। हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि ऐसा बच्चा जो है ना एक स्पेशल बच्चा, एक ख़ास बच्चा जो है उसकी आमद होने वाली है। तो ये जनाब जब पैदा हुए ना, तो हज़रत अबू तालिब का एक नारा सुन लें। उस नारे के ऊपर मैं अगली टर्न के लिए मैं डॉक्टर साहब की तरफ जो है ना बढ़ते हैं, मुफ्ती साहब की तरफ। फ़खाराज अबू तालिब व यक़ूल अय्युहन्नास, ऐ लोगो, खिताब कर रहे हैं जो आले दुआले लोग जो है गिर्द जो है ना वो खड़े थे। वोलेदा फिल काबात वलीयुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ऐ लोगो, काबातुल्लाह में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। ये हज़रत अबू तालिब का एक जो ना उस वक़्त आपने बबांगे दो एक नारा लगाया। तो ये जनाब ये शाने हैं जो अल्लाह तबारक व तआला किसी को अता करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं मुफ्ती साहब के पास जाना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, मैं एक जगह पढ़ रहा था, बल्कि डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली है
کہ حضرت علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو صرف انہی سے منسوب ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر مختصراً آپ روشنی ڈالیں میرے ناظرین کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ضرور آپ کے توسط سے آپ کے جواب دینے سے پہلے ناظرین کے ذوق کے لیے کہنا چاہوں گا. بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ امام المجاہدین مولانا استاد العلماء شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب جی عشق و محبت کی لے میں کہا کرتے تھے کہ سانو علماں وچ نہ پھنسا ملا کوئی گل یار دی سنا ملا. تو بات یہ ہے کہ علموں کی بحث مباحثے میں پڑھنے سے بات طول پکڑتی جائے گی. بات کعبے سے پوچھ لیتے ہیں کہ علی تیرے میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو جو کعبہ آج بھی بتا رہا ہو تو پھر ہمیں کسی مولوی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کعبۃ اللہ سارا غلاف سے لپٹا ہوتا ہے جی. ماں سوا آج کے دنوں میں، تو ان دنوں غلاف کعبہ کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے. ادروائز 11 مہینے ڈاکٹر صاحب کعبۃ اللہ اپنی سیاہ قمیض کے اندر لپٹا ہوا نظر آتا ہے ماں سوا 3 مقام کے. ایک دروازہ جنت کا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، ایک دروازہ خدا کے گھر میں خدا کا ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اور دوسرا جہاں کعبے نے اپنا دامن چاک کر رکھا ہے وہ دراڑ ہے دیوار کے اندر جو آج بھی بتا رہی ہے کہ میں وہ جگہ ہوں جہاں اللہ نے اپنے گھر کی دیوار کے کلیجے کو شک کر دیا تھا، علی کی امی کو راستہ دے دیا تھا اور علی کی امی یہاں سے اندر داخل ہوئی اور علی پیدا ہوئے. وہ دراڑ آج 1446 سال گزر جانے کے بعد بھی 53 مرتبہ تو کعبے کی رینوویشن بما ابتدائی تعمیر کے میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ بار پڑھی ہوگی. ہر میں بار یہی سوال کرنے لگا تھا ناظرین کے لیے آپ سے. ہر بار ڈاکٹر صاحب دنیا کا بہترین سے بہترین کیمیکل لایا گیا ہے، ہر دور میں بہترین سے بہترین انجینئر کی خدمات حاصل کی گئی ہیں کہ علی کی ولادت کا نشان مٹا دیا جائے. جس طرح علی کی ولادت کو معترضہ بنانے کے لیے مختلف شگوفے چھوڑے گئے ہیں مگر خدا نے اس کو معترضہ نہیں ہونے دیا. اور جب انجینئر آگے نکلا ہے تو کعبے نے اپنی دیوار کو پھر چیر کے رکھ دیا کہ نہیں یہ علی کی ولادت کی نشانی ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے. تو کعبہ آج بھی علی کی ولادت کا وہ در بتا رہا ہے، وہ تریڑ بتا رہا ہے، وہ نشان بتا رہا ہے. میں ملا کی بحث میں کیوں پڑھوں جناب. اگلی بات جو آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ کے فضائل وہ بے شمار ہیں. ادا کرنا ہے، کر رہا ہے، کر رہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. وہ اللہ کا پاک کلام قرآن ہے، وہ قرآن ہے. اور یہ ترہ امتیاز میرے رسول نے صرف اپنے بھائی علی کو دیا ہے. فرمایا القرآن مع علی، علی مع القرآن. جو قیامت تک پیغمبر کا کردار ادا کرے گا وہ قرآن ہے، اور قرآن اور علی یہ دونوں ایک ہیں. اور فرمایا لن یتفرقا، یہ الگ نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا قرآن اور علی شانہ بشانہ ایک ساتھ میرے پاس حوض پر آئیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو حق کی علامت قرار دیا ہے جو کسی دوسرے کو یہ ترہ امتیاز حاصل نہیں. مولانا پیر محمد طفیل حجویری صاحب نے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ سے 173 احادیث جو متفق ہیں وہ فضائل علی المرتضیٰ پر جمع کی ہیں جو کہ دوسرے کسی کو وہ ترہ امتیاز اور شرف حاصل نہیں. ان 173 فرمودات رسالت مآب علیہ السلام میں جو صرف جناب علی المرتضیٰ کا خاصہ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الحق مع علی، علی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اگر یہ دونوں جدا نظر آ جائیں تو سمجھ لو کہ علی تو حق پر ہی ہے، جو جدا ہوا ہے وہ حق پر نہیں ہے. مفتی صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے ان فضائل کے اوپر بات کی ہے اس میں میں چاہوں گا کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ فضائل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ہاں وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے فضائل خود بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ علی کا بغض نفاق ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے.
تو یہ تمام فضائل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے جو ہے اس سے متعلق ارشاد فرمایا۔ میں یہاں پر مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہوں گا، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے۔ میں ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، چونکہ پروگرام کا آخری حصہ چل رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں یہ سکھائیں اور سمجھائیں، اور آپ نے اس کے اوپر پوری تحقیقی کتاب بھی لکھی ہے کہ معرفت کا حصول کیسے ممکن ہے، اور معرفت کی تعریف بھی تھوڑی سی ناظرین کے لیے ذرا پیش کیجیے گا۔ دیکھیں جی، معرفت آپ کسی شخصیت کے حوالے سے تب تک آپ کما حقہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی نظروں میں، آپ کے دل و دماغ میں اس شخصیت کی پوری ایک حیات طیبہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ وہ عائلی زندگی میں ان کے کیا معاملات تھے، اقتصادی زندگی میں ان کے کیا معاملات تھے، ٹھیک ہے، یعنی معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں کیا کیا وہ شخصیت کہاں کہاں پہ کس طرح حسن سلوک یعنی کہ پیش آتی تھی لوگوں کے ساتھ، جب تک آپ اس ہستی، اگر آپ ان کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو، اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کے قول اور فعل کے ساتھ بھی آپ اس کو اپنائیں گے اور اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں گے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک یہ خاصہ ہے کہ آپ اتنے بہادر تھے، اتنے، اور جس طرح مفتی صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے نشان حیدر، یعنی کہ بہادری میں آپ کو اتنا ایک مقام حاصل تھا کہ آپ نے جب تلوار چلائی جنگ احد میں اور جہاں جتنی جنگوں میں گئے ہیں، تو جبریل امین جو ہے نا وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگ گئے، یا رسول اللہ، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاج اخیر کر دیتی ہے، یعنی کہ لڑنے میں، یعنی جرت، شجاعت اور بہادری، یہ آپ کا ایک خاصہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی ان کو روکو، جی، اور پھر وہ ایک کفار کا ایک بہت بڑا جھمگٹا تھا جس کے اندر حضرت جی علی جا خود فرمایا، لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار عطا اتاری، فرمائی، صرف تلوار نہیں عطا فرمائی اور اپنی دستار بھی عطا فرمائی، اور آپ کو تلوار شیر اور خدا کا لقب دیا۔ جی، اسد اللہ۔ جی، اب یہ جو بہادری ہے نا، بہادری میں آپ مولا علی کی سیرت سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، آپ کے رنگ میں رنگنا کس کو کہتے ہیں، اور آپ کی معرفت کیا ہے۔ آپ نے امام حسن، شہادت آپ کی 21 کو ہوئی ہے، 18 یا 19 کو آپ کو ضرب لگی ہے، ہاں جی، تو آپ نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، وہ ایک لمبا سا خطبہ ہے، ان میں سے میں 2-3 پڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ورحما علی الیتیم، یتیموں کے ساتھ آپ نے رحم دلی کے ساتھ پیش آنا ہے، وکونا خصما للظالم وللمظلوم اونا، ظالم کے ساتھ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب ان الفاظ کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو بے عین ہی یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مشا مع ظالم لیعینہ، ظالم کا ساتھ دینے والا اس کو پتہ بھی ہے، فقط خرج من الاسلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی نبوی جو سیرت ہے اس کی چھاپ مولا علی کے اوپر نظر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یتامہ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی اون و نصرت کرنی ہے۔ اور پھر معرفت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حق کا معیار بنایا ہے، اور حق کا معیار یہاں تک بنا دیا کہ مولا علی سے غلطی ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ حضور علیہ السلام نے آپ کو دعا دی ہے کہ اللہم ادر الحق کا حیث دار علی، یا اللہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ کوئی ٹائم کی اسپیسیفکیشن نہیں آپ نے جو ہے نا وہ بتائی کہ میں ایگزیکٹ الفاظ بتاتا ہوں، علی حق کے ساتھ ہے یا حق علی کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہو، وہ جہاں بھی، اللہم ادر الحق کا حیث دارا، یا اللہ حق کو اس جانب پھیر دے جدھر مولا علی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں خصائص کی اگر ہم بات کریں مفتی صاحب، تو یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار خصائص ہیں۔
آپ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جب آپ کا کردار رہا، مختصراً وقت ہم ابھی ہمارے پاس کم ہے، اس کردار کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کردار کے معترف رہے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی آپ نے اس کے اوپر پوری طرح سے اس کو نبھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کا، میں آپ کا سوال بالکل سمجھ گیا، کیونکہ وقت کی قلت پیش نظر ہے۔ ناظرین، میں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات بے کنار کو اور سمندر بے کنار کو چند موتی جو ہیں محبت کے، عقیدت کے، وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معرفت، طریقت اور معرفت یہ اس بدنی اور باطنی سفر کا ایک نام ہے جس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم طریقت کے بھی امام ہیں، ولایت کے بھی امام ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات مکہ والوں کی امانتیں آپ کو دیں، اور آپ کریم کی چارپائی پر حضرت علی المرتضیٰ سوئے، اور وہ چارپائی نہیں تھی، وہ مقتل تھا جی، جس میں علی سوئے تھے۔ کفار نے اس رات اس چارپائی پر سونے والے رسول کو قتل کرنا تھا۔ علی المرتضیٰ کتنا بہادر ہے، کتنا جرأت مند ہے، آپ کے جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافروں نے پہلے تو کہا کہ سوئے ہوئے کو وار کرتے ہیں، یہ چادر چہرے پہ لیے ہوئے رسول سویا ہوا ہے، پھر انہوں نے کہا ہم ڈھیر سارے ہیں یار، اکیلے بندے کو سوئے ہوئے مارنا بھی کوئی جوان مردی ہے، اٹھا لو۔ علی کے چہرے سے جب انہوں نے چادر کھینچی تو وہ چہرہ رسول نہیں تھا، چہرہ مرتضیٰ تھا، اور پشیمانی کے عالم نے فوراً پوچھا کہ علی فین رسول، رسول کہاں ہیں؟ تو علی المرتضیٰ کی صداقت بھی دیکھیے اور شجاعت بھی دیکھیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے صداقت علی پہ حرف آتا، اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ہجرت کر گئے ہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جان نثاری بھی اور بزدلی کا بھی حرف آتا۔ آپ نے ان کے منہ پہ ایسا تماچا مارا، آپ نے کہا مجھ کو دے کر گئے ہو جو مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ کو دے کر گئے ہو۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا علی کبھی سکون کی نیند بھی سوئے ہو؟ تو کہا وہ جو مقتل کی چارپائی تھی نا جی، اس پہ جس مزے کی نیند مجھے آئی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی میں اتنی مزے کی نیند سویا ہوں نہ بعد میں۔ اور اسی لیے کسی آپ جیسے باذوق نے کہا تھا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق تو ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں جس سے اقبال نے تو بس حرف آخری کر دیا نا، وہ کہتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ میرے رسول نے اپنی حیات طیبہ طاہرہ میں 23 جنگیں وہ لڑی ہیں جن کی کمانڈ حضور نے خود کی ہے، اور ہر اس جنگ کے اندر علی المرتضیٰ کا جو باب شجاعت ہے وہ بے مثال ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اقبال یہی نہیں کہتا، اقبال تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایمان بن کر آنے کا بھی وکیل ہے۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا ایمان لے کے آئی ہے، ایمان لائی ہے، علی وہ ہے جو بذات خود ایمان بن کر آیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو حضرت علی سے منسوب جو فیصلے ہیں، آپ قاضی القضاء بھی رہے نا، اس سے بڑی اور حکیم تھے آپ بہت بڑے، کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو میں جاتا۔ یہی بات کہنے لگا تھا کہ تاریخ کے وہ 70 مقامات آل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار جاتے ہیں اور علی کو اپنا فاتح ان فیصلوں میں مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اس مقام پر بھی میرا بھائی علی میری مدد نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 فیصلے ایسے ہیں دور فاروقی کے جن کا حل کسی کے پاس بھی نہیں تھا، جس کا حل جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عطا کیا۔ علی المرتضیٰ عابد کیسے ہیں؟ کسی نے پوچھا یا علی جس خدا کو تم سجدہ کرتے ہو کبھی اس کو بھی دیکھا بھی ہے؟ تو علی المرتضیٰ نے کہا تھا قسم ہے اس رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلکہ اس رب محمد کی جس محمد کو اس نے اپنا رسول بنایا ہے اور میرا آقا بنایا ہے، میں نے آج تک وہ سجدہ ہی نہیں کیا جس سجدے سے پہلے میں نے خدا کو دیکھا نہ ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف
रब्बहू। अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजल करीम की इस्तिग़राक़ की कैफियत क्या है कि एक जंग में तीर लगता है, पिंडली से आर पार हो जाता है, हर सूरत तीर निकलने नहीं पा रहा, अब मैं ठहर जाओ, मैं अपने रब से हम कलाम होता हूँ, तुम अपना काम कर लेना। अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजल करीम जब इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो तीर निकालने वाला तारीख़ कहती है अली की पिंडली पर दोनों पाँव रखता है, एक तीर से ऊपर और एक तीर से नीचे, और वो जवान मर्द दोनों हाथों से तीर खींचता है। खून का फवारा बुलंद होता है मगर अली का जिस्म टस से मस नहीं होता। और जब अली नमाज से फारग होते हैं तो पूछते हैं क्या तुमने अपना काम कर लिया है? कहा अल्लाह की कसम अली हमें समझ नहीं आ रही, तेरा ये वजूद बशर है या वजूद नूर है जिसको खबर भी नहीं हुई। यहाँ पर कुछ लोगों को गलत फहमी हुई और वो कुफर की दलदल में गिर गए अली की वजह से, और वो है नुसैरी जो अली को खुदा मानने लग पड़े। अली ने खुद कहा था मैं खुदा नहीं हूँ, मैं अब्दे मुस्तफ़ा हूँ, मैं अब्दे मुस्तफ़ा हूँ, मैं बंदा खुदा हूँ, मैं अब्दे मुस्तफ़ा हूँ, मैं रसूल का ग़ुलाम हूँ और खुदा का बंदा हूँ। यहाँ आपने जो बात की है इसके ऊपर मैं हज़रत अली का एक कॉल है जो मैं चाहूँगा नाज़रीन की नज़र की जाए, वो ये है कि आप फरमाते हैं कि वो बर्बाद होगा जो मेरे अंदर वो औसाफ बयान करेगा जो मेरे अंदर नहीं है। दूसरा आपने फरमाया कि वो भी हलाक होगा जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा और वो मुझ पर बहतान लगाएगा। ये तो अल्लाह ने फैसला कर दिया। फरमाया अली तू मेरे ये लाए हुए ईमान की कसवट्टी है, जिसका जिक्र किया जाए तेरा और उसके माथे पे शिकन पड़ जाए, उसके माथे का सजदे को जो निशान है ना, जिसे अल्लाह ने कहा मिन असर सुजूद, वो जो आसारे सुजूद हैं वो भी उसके काम नहीं आएंगे जिसका सीना हुब्बे अली से खाली है और जिसके दिल में हुब्बे अली है। अल्लाह के रसूल मैं वही मेरा उम्मती है और मैं उसी का नबी हूँ। जब आप हुब्बे अली की बात करते हैं तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपने अपनी किताब में भी फरमाया है कि हुब्बे अली मेयार ईमान और निफाक है जी, तो ज़रा हुब्बे अली के ऊपर जो है वो रोशनी डालिएगा। देखें जी, बड़ा दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक आपने एक अहम सवाल किया है। हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं, कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तूबा लिमन अहब्बा का या अलीयू, ए अली जो तुझसे मोहब्बत करता है ना उसके लिए खुशखबरी हो, उसको मुबारकबादी हो। व सदा का फ़ी का, और उसको भी खुशखबरी हो जिसने तेरे बारे में सच बोला। व वैलुन लिमन अबगदा का व कज़ब फ़ी का, और उसके लिए बर्बादी हो, उसका सत्यानाश हो जिसने तेरे साथ बुग़्ज़ व इनाद रखा और तेरे बारे में झूठ बोला। ईमान बेसिकली नाम है मोहब्बत अली का। कायनात के अंदर बंदा सुजूद कर ले, नवाफिल अदा कर ले, हज्जें कर ले, सारी इबादत कर ले, अगर मौला अली के साथ उसकी जो है ना नफ़रत है, माज़अल्लाह उसके दिल में बुग़्ज़ है, इनाद है, मोहब्बत करने का वो उसने जो है ना वो पैमाना और हक़ अदा नहीं किया, तो उसके सारे, और ये हदीस के अंदर भी आता है, सारे जो इबादत हैं वो ज़ाया हैं। लव अन्ना राजुलन साफाना बैन रुकन वल मकाम, ईमान को जांचने का मेयार हुब्बे अली है, हुब्बे अली है। अब यहाँ पे आपने जो सवाल किया है, एक लोग तो बिल्कुल एक्सैजरेट कर जाते हैं, बिल्कुल एट द एंड यानी कि जो ना 180 डिग्री पे चले जाते हैं, और दूसरे हैं बिल्कुल नाम अली जो है ना और मौला अली का नाम लेने से वो घबराते हैं। अच्छा, ये दोनों जो फ़िरका है ना, जो फ़िरके हैं, ये बेसिकली 180 डिग्री सेंटी पे जो है ना वो खड़े हुए हैं। एक है वो बिल्कुल एग्जैजरेट करते हैं, वो मौला अली को जो ना खुदा और पता नहीं क्या से क्या, कोई भाई मौला अली को आप इतनी ज़्यादा जो है ना वो लेके जाते हो, अल्लाह के बंदों क्या अली की शान कम है? जो अभी आपने इससे पहले वाले टर्न के अंदर बयान किया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं है, बाकी सारी खसूसियात नबूवत के अलावा अल्लाह के नबी ने मौला अली, जी जी मैं उसी की तरफ हदीस की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब ये पता है क्या है, वो उन्होंने फैसला ही कर दिया, वो मैं अर्ज करता हूँ जी। देखें अली अली करना ये सुन्नत नबी है। किस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मौला अली का जिक्र खैर नहीं करवाया और नहीं किया? भाई कहाँ से निकालोगे मौला अली? इमाम सयूती और आइम्मा और मुतकद्दिमीन ये लिखने 300 से ज़ायद आयात मौला अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में कुरान में नाज़िल हुई हैं। अल्लामा सयूती की इब्ने उठा के देख लें, इब्ने असाकर को उठा के देख लें। और फिर एक और बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, बड़ा लंबा प्रोग्राम है, बस आखिरी जुमले,
امام اعظم کا جملہ یہاں پہ وہ امام احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ یہ جواب ہے کہ مولا علی ما جاء من احد رسول من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، کہ اصحاب رسول میں سے جتنے خصائص، جتنے میزات، جتنی انفرادیت اور جتنے خصائص و مناقب مولا علی کے حوالے سے احادیث میں قرآن میں وارد ہوئے ہیں نا، اتنے سارے صحابہ کو بھی ملا کر کسی کو بھی جو ہے نا وہ مولا علی کے ساتھ میچ نہیں کرتے اور پہنچتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. مفتی صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اور آج کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے یہ ہماری جتنی ڈسکشن ہے اس کو مختصراً سم اپ کر دیں. ڈاکٹر صاحب، علی المرتضیٰ کے متعلق ائمہ اربعہ ہوں یا ائمہ اثنا عشرہ ہوں یا پاکستان کے چاروں فرقے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ علی انتخاب خدا بھی ہے، علی انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، اور وہ انتخاب ہے فتح خیبر کے موقع کا. اللہ کے میں کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے بھی، اور دنیا اسلام جانتی ہے وہ انتخاب کا قرہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پہ نکلا تھا. اور اگلی بات میں پیغام اقبال دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. علی کو ہم نے تقسیم کر لیا ہے، کچھ انہوں نے علی کی ذات سے اوصاف سے انکار کیا، اور کچھ انہوں نے علی کو ہی کلو ہم جو ہے نا وہ کہہ کے کہا کہ علی ہمارا ہے. علی ہمارا نہیں، علی اسلام کا ہے، علی قوت اسلام ہے، علی شان اسلام ہے. اقبال کہتے ہیں کہ علی کو تقسیم کرنے والوں ہوش کے ناخن لو. آخری بات جناب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہوئے کہ علی کیا ہے، دیوار کامتی ہے، در کام جاتا ہے، علی تیرا نام سن کر آج بھی خیبر کام جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. ہم نے آج حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، ان کے خصائص، ان کی ولادت کا جو واقعہ ہے، ان کی ولادت کے پیچھے جو راز ہے، ان تمام چیزوں کو آج ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کی سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ اٹریکشن معلوم ہوتی ہے وہ نماز کے اندر معلوم ہوتی ہے، اور نماز کے وہ خواہش مند تھے کہ اگر جنت میں موقع ملے تو جنت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ نماز کو لازم کر دیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی تعلیمات ہیں کہ ہم نماز کو کم از کم جو ہے وہ اپنی زندگی کا پرماننٹ حصہ بنا لیں، اور اس کے اندر ہم غفلت بالکل نہ کریں. جی، احترام زندگی بھی نماز میں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی سے جو منسوب ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں ان کے اوپر صحیح معنوں کے اندر ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے. آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.